आसिफ जरदारी साहब ने अपने दौरे सदारत में बैरूनी विजिट्स थी 1 अरब 42 करोड़ रुपया। नवाज शरीफ साहब 9 महीने मुल्क से बाहर 1 अरब 84 करोड़ रुपया, तकरीबन 3 करोड़ रुपया इन्होंने टिपों में दे दिया। 6 करोड़ रुपया जो था वो तोहफे बांट दिए। इन्होंने अपने बैरूनी दौरों पे खर्च कर दिया। इस सिस्टम को, इस रियासत को, इस पार्लियामान को चलाना, हमारा मीशत को चलाना कोई क्रिकेट मैच नहीं है। ऑपोजिशन को सेनेट में अपना कंसेंसस चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट ले आना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़। मैं हूं मेहर बुखारी। आज सेनेट चेयरमैन की तब्दीली के हवाले से अपोजिशन ने पहला कदम उठा लिया है। मुश्तरका करारदाद पे दस्तखत भी हो गए हैं। आने वाले दिनों में कौन से कठिन मरहलों से गुजरना पड़ेगा, गो कि क्लियर मेजॉरिटी तो दिखाई दे रही है, मगर अभी भी वफाकी वज़रा ऐसे ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं जो कह रहे हैं ये नहीं होगा। ये इनकी ख्वाहिश है या ख़बर है? क्या सीक्रेट बैलेटिंग है? तो ऑफ कोर्स उसको मद्देनज़र रखते हुए अगेन कोई एडवेंचरिज्म दिखाई देगा। बदकिस्मती से सेनेट इलेक्शंस हैव themselves being always been very notorious for buying and selling के हवाले से। मगर इसके ऊपर बात तो करेंगे, मगर मज़ीद वीडियोस सामने आने की पेशन गोइयाँ भी एक दफ़ा फिर शुरू हो गई हैं। आज एक और पर्सनल वीडियो भी जज साहब की सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स के सिलसिला इधर थमने को नहीं है। किस हद तक PMLN जाएगी? क्या ये वीडियोस ही आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होंगी या रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो नोटिस लेगी कि नहीं लेगी? और किस हद तक हुकूमत अपने आप को डिटैच रख सकेगी इस पूरे मरहले से? क्या हुकूमत खुद नहीं चाहती कि मामला रिजॉल्व हो? मगर सबसे पहले आगाज़ करेंगे 1 साल बाद। कहते हैं सियासत में टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। 1 साल बाद क्यों नैब को याद आ गया कि मरियम बीबी की एलिजिडली फेक ट्रस्ट डीड जो है उस केस को उठा लिया जाए? इसको किस रोशनी में देखना चाहिए? सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब हैं, मुआविन खसूसी आज़म पाकिस्तान के। हमारे साथ स्टूडियोज़ में राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं। हमारे साथ एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद हैं, पैनमा में भी वकील रह चुके हैं, शरीफ ख़ानदान के इस केस को समझते हैं, इसकी बारीकियों से आगाह हैं। और लास्ट बट नेवर द लीस्ट राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब आपसे आगाज़ करूंगी। पहले बताइएगा कि 1 साल बाद नैब को ये क्यों याद आया? क्या जज मोहम्मद बशीर ने जब फैसला दिया मरियम नवाज पे फर्द जुर्म आयद की तो तब ये फेक ट्रस्ट डीड जो है तब ये फिगर आउट नहीं कर रही थी एट ऑल? नहीं, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ज़हन में ये रखिए महर कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने जब नैब को ये भिजवाया तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि अगर दौरान ट्रायल कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आता है कि जो कि फोर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है और ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो फिर उसका अलहदा से कॉग्निजेंस लिया जाएगा, उसको अलहदा से ट्रायल होगा। जब ये केस आ गया नैब की अदालत में तो जब पहला ही स्टेज होती है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जब चार्ज फ्रेम हुआ तो साथ उन्होंने इस फोर्जरी का भी चार्ज फ्रेम कर दिया, जिस पे दूसरी तरफ से दरखास्त आई कि जनाब अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड है या फैब्रिकेटेड है। एनी हाउ जब ट्रायल शुरू होता है तो ट्रायल में डिफरेंट विटनेसेस आते हैं और वो विटनेसेस ये चीज़ साबित करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट था, ट्रस्ट डीड थी, ये ना सिर्फ के कैलिब्री फॉन्ट की वजह से बल्कि उसके मुख्तलिफ पेजेस पे मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें थी कि जो फोर्जरी की हुई थी और ये कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट को फोर्ज डॉक्यूमेंट करार दिया, उस पर रिलाई नहीं किया। जब उसको फोर्ज डॉक्यूमेंट करार दे दिया तो जब फैसला होता है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का तो मरियम बीबी को सजा होती है अबेटिंग में 9A12 के तहत, ठीक है। और इस पे उन्होंने कहा कि सेपरेट इसका ट्रायल होगा। अब उसका आगाज अब हुआ। अब आपका रहा सवाल जो टाइमिंग का है, तो ये टाइमिंग का जवाब तो नैब के चेयरमैन दे सकते हैं कि क्या उनको अब ख्याल आया, पहले क्यों नहीं ख्याल आया। इसके बारे में आई कैन नॉट से कि ये टाइमिंग का क्या इशू है, बट सूनर और लेटर इसने खुलना था और इसने अपने किसी अंजाम पे जाना है, या वो इसमें एक्विट होंगी या वो इसमें कन्विक्ट होंगी। सलमान अकरम राजा साहब ये बताइएगा कि डज द टाइमिंग एट ऑल मेक यू सस्पिशियस? क्या ये 1 साल रुकना या क्योंकि कोई शायद कोई बार नहीं था टाइमिंग के हवाले से, जिस तरह राजा साहब कह रहे हैं आज नहीं तो कल करना ही था, इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। ये एक एहतसाब अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, एज एन एक एहतसाब अदालत इसको सुओ मोटो केस लेके एज अ केस उठाए। इज दैट यूनिक? इज दैट वेरी डिफरेंट?
نہیں دیکھیں یہ درخواست دی گئی ہے سیکشن 30 نیب آرڈیننس کے تحت. سیکشن 30 یہ کہتا ہے کہ اگر فیصلہ کر دینے کے بعد احتساب عدالت یہ سمجھے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی جھوٹ سے کام لیا گیا یا دوران تفتیش کوئی رخنہ ڈالا گیا، سوالات کے ٹھیک جواب نہیں دیے گئے، تو اس صورت میں احتساب عدالت خود کسی بھی وقت فیصلہ سنانے کے بعد اس معاملے کے حوالے سے چارج فریم کر سکتی ہے، مقدمہ چلا سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی سیکشن 30 میں یہ کہا ہے کہ اگر اس فیصلے کے خلاف جو احتساب عدالت نے دیا ہے کوئی اپیل فائل ہو جاتی ہے اعلیٰ عدالت میں، تو پھر انتظار کرنا پڑے گا اس اپیل کے فیصلے کا. جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک جو ثوابدیدی اختیار ہے احتساب عدالت کا وہ استعمال. جو کنوکشن ہوئی ہے اس اپیل کا فیصلہ ہوگا تو اس کو سنا جائے گا. جی کیونکہ دیکھیں اس فیصلے میں بھی جو مریم بی بی کا تمام تعلق جوڑا گیا ہے مین مقدمے کے ساتھ وہ اسی ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے جوڑا گیا، ان کا اور کوئی کردار نہیں ہے تمام معاملے میں. لہٰذا جو ایڈنگ ابیٹنگ کی بات کی گئی ہے، کہ پہلے ٹرسٹ ڈیڈ بوگس ہے کہ نہیں، پہلے یہ فیصلہ کیا جائے اور پھر اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی جائے. دیکھیں ٹرسٹ ڈیڈ ہی کا تو فیصلہ کیا ہے احتساب عدالت نے، تبھی تو مریم بی بی کو انہوں نے کنوکٹ کیا ہے ایڈنگ اور ابیٹنگ میں، اور اس کے علاوہ 1 سال کی مزید سزا ان کو دی ہے انڈر سیریل نمبر 2 ٹو دی شیڈیول آف دی نیب آرڈیننس، جو سیریل 3 جس کے تحت اب سزا مانگی جا رہی ہے اس سے بالکل ایک مماثلت رکھتا ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ دوران تفتیش تعاون نہیں کرتے یا غلط جواب دیتے ہیں تو سیریل نمبر 2 کے تحت آپ کو سزا ہو سکتی ہے. تو وہ سزا تو نیب عدالت نے آلریڈی دے دی ہے اور وہ تمام معاملہ اب اپیل میں ہے. لہٰذا یہ کہ یہ دستاویز جو تھی ٹرسٹ ڈیڈ یہ صحیح تھی نہیں تھی، فوجری تھی، یہ براہ راست معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اب سامنے ہے. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کل یہ فیصلہ کر دیتی ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ یہ معاملہ کیلیبری فونٹ والا جو ہے وہ فوجری کے زمرے میں نہیں آتا، جو گواہیاں شہادتیں موجود ہیں کہ کیلیبری فونٹ 2007 سے پہلے استعمال ہو رہی تھی، جو نیب کے خود ایکسپرٹ پیش ہوئے ریڈ کلف صاحب، انہوں نے کہا میں 2005 سے کیلیبری استعمال کر رہا تھا، اس کی مارکیٹنگ ڈیٹ فروری 2007 تھی، آفیشلی 2007 ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں بیٹا ورژن بھی آفیشیل ورژن ہوتا ہے، وہ دے دیا گیا تھا اور وہ عام دستیاب تھا اور لاکھوں لوگ خود ان ایکسپرٹ نے یہ کہا کہ میں خود استعمال کر رہا تھا اور میں کوئی IT ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے بھی کسی سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا. لہٰذا بہرحال یہ تمام وہ معاملات ہیں جن کا احاطہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل میں کرے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا اور پھر یہ طے ہوگا کہ کیا. اچھا ایک سیکنڈ اگر مجھے دیں سلمان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہوئے کہ جو نیب کی اپیل اس وقت چل رہی ہے وہ کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس کی ہے، ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کے بے نامی یہ ٹرانزیکشن ہے، اصل مالک میاں صاحب ہیں اور وہ یہ نہیں بتا سکے. جہاں تک رہ گیا کہ ایک فورجری کا تعلق ہے تو وہ ایک سیکشن ہے 466 بھی ہے 67 بھی ہے کہ اگر آپ عدالت میں کوئی ڈاکیومنٹ یا ٹائٹل ڈیڈ یا کوئی اس قسم کی چیز ایسے یوز کرتے ہیں کہ جو فورجڈ ہے اینڈ پرٹیکولرلی اف یو پروڈیوس اٹ ان دا کورٹ، تو وہ ایک علیحدہ سے اوفینس ہے. یہ وہی ہے کہ جس کا چارج فریم ہونا تھا اور اس کا ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اونلی ڈیٹرمن کرنا ہے کہ کیا میاں صاحب کے بچوں کی وہ پراپرٹی ہے یا وہ بے نامی ہے. اس حد تک نیب نے بالکل کریکٹلی، ایک سیکنڈ سلمان دیجیے گا، اس کے تحت اب انہوں نے یہ فورجری والا جو ان سا چیپٹر ہے یہ کھولا ہے اور انہوں نے ثابت کرنا ہے. اس میں ان کو ڈیفنس بھی ملے گا، انہوں نے کراس ایگزامن بھی کرنا ہے اور الٹیمیٹلی اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ، کیونکہ سپریم کورٹ سے ہم دیکھیں گے کہ وہاں بھی ڈائریکشنز ہیں اور بائنڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ڈیورنگ ٹرائل اگر کوئی چیز ثابت ہوگی، ابھی جیسے سلمان نے ایگری کیا کہ یہ چیز تو ثابت ہوگی کہ وہ نہ صرف کیلیبری کی حد تک ہے، اس میں پیجز پہ سگنیچرز کے ایشو ہیں، اس پہ ڈیٹس کے ایشو ہیں، اس ٹرسٹ ڈیڈ میں بہت سے ایشوز ہیں. تو ان گراؤنڈز پہ نہ صرف کہ کیلیبری فونٹ کی بنیاد پہ اسے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ جینوئن نہیں ہے، تو اس کا کیس اب چلے گا. ٹائمنگ نیب بتائے گی، لیکن وہ جو پروسیڈنگز ہیں دے آر ٹوٹلی اکارڈنگ ٹو لا. جی سلمان صاحب دیکھیں نہیں، یوں نہیں ہے. دیکھیں مریم بی بی کا تمام تعلق اس مقدمے سے جو ہے وہ صرف اس ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے ہے. کسی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ مریم بی بی جو ہیں وہ ایسٹس کی مالک ہیں یا انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے. ان کے حوالے سے صرف یہ کہا گیا کہ چونکہ انہوں نے اس ٹرسٹ ڈیڈ پہ دستخط کیے، اس کو مانا، لہٰذا انہوں نے اپنے والد کی ابیٹمنٹ کی ہے، اپنے والد کے جو اثاثے ہیں ان کو چھپانے میں مدد دی ہے. لہٰذا براہ راست جو اپیل مریم بی بی کی طرف سے ہے اس میں یہی ایشو ہے کہ کیا یہ ٹرسٹ ڈیڈ ایک فورجڈ ڈاکیومنٹ ہے یا نہیں ہے.
اس کے علاوہ مریم بی بی کا اس تمام معاملے سے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا مریم بی بی نے ایک فوج ڈاکیومنٹ کے ذریعے اپنے والد کو تحفظ فراہم کیا یا نہیں کیا. اگر فار سمپلیفیکیشن سے کہ اگر ہائپوتھیٹکلی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فوج ڈاکیومنٹس ہی تھیں تو ان کی سزا میں اضافہ ہو جائے گا, اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نہیں دیر اوریجنلز یہ فیک فالسیفائڈ ڈاکیومنٹس نہیں ہیں تو پھر شی ول اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ اینڈ سزا ختم, کنوکشن ختم. اور یہ اپیل میں اس کا فیصلہ ہوگا, اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں ایک اور معاملہ بھی اس میں ہے کہ چونکہ احتساب عدالت نے آلریڈی فوج ڈاکیومنٹ کو بنیاد بنا کر شیڈیول کے سیریل نمبر 2 کے تحت سزا 1 سال کی زائد مریم بی بی کو دے دی ہے, تو ایک یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ اسی عمل کے حوالے سے کیا 2 سزائیں دی جا سکتی ہیں, کیا اسی عمل کے حوالے سے آلریڈی ایک سزا دے نہیں دی گئی. تو 2 معاملات ہیں, ایک یہ کہ اپیل کے فیصلے کا انتظار کرنا ضروری ہے ثوابدیدی اختیارات کے استعمال کے لیے, اور اس کے بعد بھی یہ معاملہ ہوگا کہ کیا یہ وہی عمل ہے, وہی جرم ہے, اس کے لیے کیا 2 دفعہ سزا دی جا سکتی ہے. ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن یہ معاملہ تب اٹھے گا جب ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے, اس میں فوجری ثابت ہو جائے, اور اس کے بعد ثوابدیدی اختیار احتساب عدالت استعمال کرے یا کرنا چاہے. اوکے, ویری ویل اینڈ گڈ. چند صاحب, اگر یہ پوچھوں آپ سے کہ یہ تو ان کے لیے تو خیر آسانیاں پیدا نہیں ہو رہی آنے والے دنوں میں, مگر کیا یہ فقط اتفاق ہے کہ نیب کو 1 سال بعد اب آ کے یاد ہوا ہے جب سائملٹینیسلی نیب کے ججوں کی ویڈیوز نکل رہی ہیں, چیئرمینز کی ویڈیوز نکل رہی ہیں, اور اب آ کے از دس پریشر ٹیکٹک, واٹ از اٹ؟ دیکھیں میں کوئی نیب کا سپوکس پرسن تو نہیں ہوں, میں نیب قسم میں قسم بھی کھا سکتا ہوں, میں اس کے اوپر قسم بھی کھا سکتا ہوں, اور نہ میں کبھی بنوں گا. تو نیب کو چاہیے کہ وہ نیب خود اپنی وضاحت کرے, لیکن بعدی نظر میں دیکھنا ہوں کوئی بھی معاملہ ہو تو گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی کسی کو وکٹمائزیشن کے موڈ میں بالکل نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو مداخلت کر رہی ہے, گورنمنٹ کو اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے. باقی جو کیسز ہیں اس کو بھگتنا پڑے گا. مریم بی بی کا یہ کہنا ہے میری پریس کانفرنس میں تمام سازشیں بے نقاب ہونے کے بعد گھبراہٹ میں حکومت نے میرے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کر دیا ہے. میں عوام سے پوچھتی ہوں کہ میرے سوالات کے جواب ملنے کے بجائے کیا مجھے نیب میں پیش ہونا چاہیے جو آڈیو ویڈیو کے ذریعے یرغمال ہو ایسے نیب نے حکومت پہ. انہوں نے کہا حکومت نے گھبراہٹ میں عدالتوں میں جانا یا نیب کے پاس جانے کے لیے کبھی عوام سے نہیں پوچھا جاتا. رولز ہوتے ہیں, قانون ہوتا ہے, کوئی قاعدہ ہوتا ہے. اگر اسی طرح پوچھا جاتا ہوتا تو پھر شاید پہلے بھی وہ وزیر اعظم تھے, وزیر اعظم کی بیٹی تھی, اس وقت ہی نہ جاتے, عوام کے پاس چلے جاتے, جی آئی ٹی کے سامنے ہی پیش نہ ہوتے, وہ بھی آپ کو یاد ہے کافی شور مچا تھا کہ عوام کے پاس چلے جاتے. اور پھر الیکشن آیا, الیکشن میں وہ عوام کے پاس گئے, عوام کے سامنے انہوں نے کیسز رکھے, اس کے بعد عوام نے فیصلہ دیا, وہ الیکشن ہار گئے, وہ حکومت ان کی نہیں بن سکی, عوام نے بھی فیصلہ دے دیا, وہ واپس بھی آئی اپنے والد کے ساتھ ادھر سزا کا سامنا کرنے. اچھی بات ہے, رول آف لا کے لیے پولیٹیکل یہ الگ بات ہے, اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے تو اپنے آپ کو رول ماڈل بننا پڑے گا. یہ کوئی آپ یا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, سرنڈر کرنا پڑے گا. گھبراہٹ کے اندر یہ مقدمہ مجھ پہ درج کر دیا ہے. دیکھیں حکومت کو کیوں گھبراہٹ ہوگی؟ حکومت کو مریم بی بی اس وقت اپوزیشن میں ہیں, کنوکٹڈ ہیں, اس کے اوپر نہ وہ اسمبلی میں بیٹھی ہیں, نہ وہ کوئی ایجیٹیشن چلانے کے موڈ میں ہیں, نہ وہ کوئی حکومتوں کو گرانے کے پوزیشن میں ہے. حکومت کو کیوں گھبراہٹ ہوگی؟ جو ڈیسپریٹ ہے اپنے والد کو باہر نکالنے کے لیے, یہ ان کی گھبراہٹ ہے نا, ان کی گھبراہٹ ہے نا, حکومت کو کیوں ہوگی؟ یہ رانا افضل صاحب ایک تو چند صاحب پوچھ رہے ہیں حکومت کا اس سے کیا لینا دینا. دوسری بات یہ بھی کہ مریم بی بی کہتی ہیں کہ آپ سے اس لیے مشورہ بھی چاہتی ہوں کہ مجھے ایک ثابت شدہ انتقام کے سامنے پیش ہونے کا بوائیکاٹ کرنا چاہیے, یا پھر نیب عدالت میں کھڑے ہو کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا چاہیے. بلانا ہے تو اپنے رسک پر بلانا, میری باتیں نہ سن سکو گے نہ سہ سکے, یہ نہ ہو کہ پھر سر پیٹتے رہ جاؤ. تو سر یہ کوئی ڈرامائی ٹویسٹ اور اس طرح کی باتیں کیوں آ گئی ہیں, بھوک ہڑتالوں کی, اور سہ سکو گے, سن سکو گے, اپنے رسک پہ بلاؤ. دیکھیں ہماری جو پولرائزیشن ہے وہ تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, اور یہاں پہ وزیر اعظم کہتا ہے جی میں مونچھوں سے پکڑ کے اندر کر دوں گا, اور پھر وہ بندہ اس کے اوپر 15 کلو ہیروئن پڑ جاتی ہے. ابھی چند صاحب فرما رہے تھے کہ جی ان کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں جی نیب نے ان کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں.
تو ان کے دروازے کھلے ہیں. اور یہ اگر کہیں پھر وہ جو ویڈیو جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا اس کے اوپر نیب کے چیئرمین کو خود ہی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ میری آواز نہیں ہے, ہم بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سافٹ کارنر ان کا ہے یا آپس میں کوئی ایسی بات ہے یا نہیں ہے. وہ جو نیب چیئرمین کی تو چلے ذاتی زندگی کا تھی نا وہ ویڈیو, اس سے قطع نظر دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یو اینڈ آئی. مگر یہ احتساب عدالت کے ارشد ملک کی ویڈیو خطرناک ضرور ہے سر, کیونکہ ادھر تو بات ہو رہی ہے اسٹیٹ مشینری کیسے چل رہی ہے اس ملک میں, کون کس پہ دباؤ ڈال کے کس طرح فیصلے کروائے جاتے ہیں اللیجڈلی مبینہ طور پہ. یہ تو دس چینجز دی انٹائر بال گیم. گو کہ اگر اب بھی یہ نیب یہ بدضد ہوں گے کہ انہی سے فیصلہ کروانا ہے تو پھر یہ چوائس تو ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم دھرنا دیں یا انکار کریں, پھر ہم سوچیں گے. ابھی دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ ارشد ملک صاحب کی دوسری ویڈیو آنے کے بعد تو ان کو خود ہی سٹیپ ڈاؤن کر. ارشد ملک کو چھوڑیں ایک سیکنڈ کے لیے, میں اس پہ آتی ہوں. پہلے مجھے بتائیے کہ یہ کیوں دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں, میں یہ سمجھنے سے ابھی قاصر ہوں. اور یہ پوچھا کیوں جا رہا ہے کہ میں پیش ہوں کہ نہ ہوں. از دیٹ این آپشن سر؟ بالکل اٹ از این آپشن. آپ کو اگر بلایا جائے, یہ ملک عوام کا ہے اور عوام کے ساتھ دھراؤ ہو رہا ہے, عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور لیڈرشپ کے ساتھ ان کے الیکٹڈ لیڈر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس قسم طلب مریم بی بی ہو رہی ہے اور ظلم عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل ان کا الیکٹڈ لیڈر کے ساتھ. اب جو سیکنڈ ویڈیو آئی ہے جو میں نے اب مریم بی بی از ناٹ الیکٹڈ یٹ, مجھے بتائیں کہ اس جج سے اگر آپ فیصلہ کروا لیں گے, جو مرضی فیصلہ کروا لیں, آپ تو کسی مرحوم کو بھی سزائے موت دلوا سکتے ہیں ان سے. یہی بات ہے جو عوام جس کے اوپر چیختے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ تو دیکھیں نا, دس از اگین دس از سوالیہ نشان اٹھنا تھا, کیا اٹھ چکا, اور اب روز انڈورس ہوتا ہے. ایک بار پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری از انڈر کوسچن, ایک بار پھر رول آف لا کی سرٹنٹی از انڈر کوسچن. سارے گیمز جو تھے آپ کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے یا ایون مساق جمہوریت کے, تو ایوری تھنگ سیمس ٹو بی گوئنگ ٹو ویسٹ رائٹ ناؤ. اینڈ ایز وی اسپیک آج بھی ارشد ملک صاحب کیسز سن رہے تھے. نہیں دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ادارے پہ حملہ ہے اس طرح سے. ایک جج کے حوالے سے اگر سوال اٹھے, کوئی شواہد سامنے آئیں یا بظاہر ایک چیز سامنے آئے جو تفتیش طلب ہے, تو کیا اس کو چھپا دیا جائے, اس سے منہ موڑ لیا جائے؟ بطور قوم ہمیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی خواہش رکھنی چاہیے. اب یہ معاملہ 2001 میں بھی ہوا تھا جو زرداری صاحب کا معاملہ تھا. سو ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہو جایا کرتے ہیں. اس سے پورا ادارہ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہدف ہوتا ہے. وہ ایک جج, وہ جج صاحبان جس کے حوالے سے سوال اٹھا ہے, ان کو جواب دینا ہے اپنی ذات کے حوالے سے. سر آئی ڈونٹ تھنک کہ صرف ایک جج ہے. یہ بخ سے بھرے ججز سپریم کورٹ کے اشاروں سے لے کے آج ایک ڈسٹرکٹ جج کی بھی اگر بات کی جائے تو یہ پورا نیریٹو ہی آج پی ایم ایل این کا یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم کرپٹ ہوا ہوا ہے. نہیں, یہ نیریٹو دیکھیں نا, سپریم کورٹ جب ادیبیہ پیپر ملنگ ان کو ریلیف دیتی ہے تو اس وقت اسی سپریم کورٹ کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں. جب کوئی ایک کیس خلاف آتا ہے تو پھر انہی ججز کو گالیاں بھی دیتے ہیں. اپلائی کرتا ہے پیپلز پارٹی نے بھی یہ کیا سب کے لیے. تو پھر اگر سب کے لیے, میں کہتا ہوں سب کے لیے کرتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کویسچن کریں کہ پھر آپ کہیں جی ساری سپریم کورٹ ہی ایسی ہے. جب آپ کو اپنی مرضی کے جج ملیں, جب آپ ٹیلی فونز پہ فیصلے کروائیں, وہ ٹیپس آئیں, کیا اس ٹیپس کے آنے کے بعد جج کی نوکری تو چلی گئی تھی, کیا وہ سیاستدان نے سیاست چھوڑی؟ میاں شہباز شریف نے سیاست چھوڑی؟ تو پھر موریلٹی کے اوپر ہم کہیں تو پالیٹکس میں بھی اگر میری کوئی ایسی پریکٹسز میں انوالو ہوں جہاں ملک پہ جوڈیشری کے اوپر میں اثر انداز ہونے کی ڈائریکٹ کوشش کر رہا ہوں, تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ارشد ملک سے بڑی ویڈیو تو میاں شہباز شریف کی ہے. تو میرے خیال میں تو ارشد ملک کو بھی کیسز سے علیحدہ ہونا چاہیے اور میاں شہباز شریف کو سیاست سے علیحدہ ہونا چاہیے. تو نہیں, اگر اصولی تو اگر ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر دیکھا جائے, ایمانداری کی میرٹ کی بات کی جائے, اسٹرکٹلی اسپیکنگ بالکل صحیح بات ہے, تو پھر ارشد ملک کو بھی کیسز سے علیحدہ ہو جانا چاہیے اور شہباز شریف کو بھی معافی مانگنی چاہیے اور سیاست چھوڑ دینی چاہیے. عمران خان کو کیوں علیحدہ ہونا چاہیے سر؟ ان کی کون سی ٹیپ تھی؟ عمران خان کی اگر کوئی ایسی ٹیپ آئے تو میں عمران خان سے بھی مطالبہ کر دوں گا. میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں آپ اپنے لیڈر سے مطالبہ کریں نا ایز اے پولیٹیکل ورکر. نہیں, ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر چند صاحب آپ کو تب تو بائی دی وے ادھر تو جج صاحب کہہ رہے ہیں یہ بوگس ہے. اگر کوئی ایسا اثر انداز ہونے کی کوشش, کوئی ایسی ٹیپ ہو جس سے جوڈیشل سسٹم ہی کویسچنیبل ہو جائے, تو ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. میں وقفہ لے لوں پھر آتے ہیں سر کی ذمہ داری کس کی ہے اس کے اوپر؟ کیا اپنے سر حکومت کو ہی انویسٹیگیٹ کرانا ہے, جوڈیشری کو اب انیشیٹو لینا پڑے گا, یا پی ایم ایل این کو ہی ریفرنس بنا کے اب دستک دینی چاہیے سپریم کورٹ کے دروازے پہ؟ ایک وقفے کے بعد
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। आप इसके ऊपर बात कर रहे थे, देखिए जिम्मेदारी किस पे आयद होती है, हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि ये मलिक कयूम के केस की बार बार बात होती है। मलिक कयूम का केस और ये जो कल की ऑडियो वीडियो है इंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स है। मलिक कयूम के केस में एक जज साहब हैं और एक उस वक्त के सिटिंग वजीर आला थे और एक और साहब सैफुर रहमान साहब, वो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुमने इतनी 7 साल पूरी सजा देनी है। वो कह रहे हैं नहीं 5 दूंगा, तुमने ये प्रॉपर्टी फॉर, यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस, हाँ यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जज साहब को कोई शख्स ये कह रहा है कि तुमने इस केसेस में सजा देनी है। सिर्फ जज साहब ने बाद में किसी को कहा कि जी मुझे किसी ने कहा था, तो यहाँ ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो शख्स ही जज साहब को ब्लैकमेल कर रहा हो और उसने ही कोई उनकी प्राइवेट वीडियो देकर उन्हें कहा हो कि तुम ये कह दो कि ऐसे। देखिए बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवालात हैं और ये मैं अरशद मलिक की हद तक आई टोटली इंडोर्स के जहां तक कि उनकी अपनी आगे ये जो केसेस चला रहे हैं ये फौरी तौर पे रोक देने चाहिए। उन पे देखना चाहिए कि उनके खिलाफ जो उनके डिपार्टमेंटल है हाई कोर्ट, दे शुड टेक एक्शन कि जनाब ये पूरी इंक्वायरी करें, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि जो उन्होंने प्रेस रिलीज दिया है वो भी फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसमें अजीबो गरीब बातें उन्होंने की हैं। तो इस केस के 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि आया ये जो वीडियो ऑडियो है ये कानूनी तौर पे इन्हें कोई केस में मदद देगी? ये जिम्मेदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके वो नीचे आते हैं उसका रजिस्ट्रार जज तरमिनल्लाह साहब हैं उनके, वो देखें, फिर वो इसको देखेंगे और उसके बाद ये चलेगा। अदरवाइज गवर्नमेंट इससे नहीं कुछ कर सकती। इसके ऊपर जिम्मेदारी इसकी इन्वेस्टिगेशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ही है। जी आई एग्री, ये सरेदस्त तो अदलिया को ख़ुद ये करना चाहिए। हमारे आइन में जितनी भी मातहत अदालतें हैं उनके ऊपर सुपरविजन की जो जिम्मेदारी है वो किसी ना किसी हाई कोर्ट की है। अब ये देखना होगा कि जो एहतसाब अदालतें इस्लामाबाद में काम कर रही हैं ये क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निगहदाश्त में आती हैं या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की निगहदाश्त में आती हैं। आज मैंने इसी सवाल के जवाब के लिए अपने कुछ साथियों को भेजा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार साहब से बात करने के लिए, मेंबर इंस्पेक्शन टीम से भी बात करने के लिए, और वहाँ इब्हाम है। अभी तक वो कोई वाज़े इस हवाले से जवाब नहीं दे सके कि ये उनका इख्तियार है इसमें इंक्वायरी या इंस्पेक्शन कराना या किसी और इदारे का इख्तियार है। ये इब्हाम ख़त्म होना चाहिए और जो आइन में ज़िम्मेदारी है हाई कोर्ट्स पे कि वो निगहदाश्त रखें नीचे की अदालतों की के हवाले से, उस जिम्मेदारी को मैं समझता हूँ बिल्कुल जल्द अज जल्द उससे नबर्द आज़मा होना चाहिए। अच्छा, और मुझे बताएं अगर हाइपोथेटिकली साबित हो जाए कि ये टेप सही है तो फिर क्या होगा? क्या अपील में भी ये ग्राउंड उठाया जा सकता है? देखें, जो बिल्कुल अपील में भी ये उठाया जा सकते हैं। अगर हम ज़रा आसिफ जरदारी साहब वाले केस की तरफ जाएँ, उसमें एक दिलचस्प मामला है। देखिए, अगरचे बहुत चर्चा हुआ उन टेप्स का जो थी, लेकिन उन टेप्स की बुनियाद पे वो फैसला नहीं हुआ था। अदालत ने जी देखिए, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में ये उसूल माना था कि अगर ट्रायल कोर्ट की के जज की ज़ात के हवाले से ये साबित हो जाए कि वो बायस का शिकार था, वो किसी दबाव का शिकार था या किसी लालच का शिकार था, तो वो ट्रायल जो है वो ख़त्म कलदम हो जाएगी और रीट्रायल का हुक्म देना होगा। अब उस मुकदमे में उन्हें ये शवाहिद टेप्स के अलावा मिल गए थे कि जो जज साहिबान थे उनके हवाले से ये फ़ैसला दिया जा सकता है कि वो बायस का शिकार थे। मिसाल के तौर पे पासपोर्ट जारी हुए ऑफिशियल, ये उन्होंने देखा कि वो यही जज साहिबान जो थे वो पिंडी में मुकदमा सुनने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी साहब का आ जाते थे हर तारीख़ पे, फिर वापस लाहौर चले जाते थे। तो इस तरह के मामलात थे जिनकी बुनियाद पे ये अख़ज़ किया गया और ये फ़ैसला दिया गया कि ट्रायल शफ़ाफ नहीं हुई। तो उसूल ये है कि अगर ट्रायल की शफाफियत के हवाले से कोई बात साबित हो जाती है तो फिर ट्रायल कलदम होगी और रीट्रायल का हुक्म ओके, सो जो मुझे पॉलिटिकली नजर आ रहा है अभी सर कि अगर हाइपोथेटिकली हो जाए, ये फोरेंसिक ऑडिटिंग हो, ये सब काम हो, नवाज शरीफ अल्टीमेटली अभी बाहर आ सकते हैं चंद दिनों में, मरियम बीबी वापस अंदर जा सकती हैं इस नए केस की वजह से। देखिए, अगर तो जिस तरह सलमान राय साहब ने कहा है, अगर आसिफ अली जरदारी के केस में नहीं हो सकता तो मियां नवाज शरीफ का फिर प्रेसिडेंट तो एक ही होता है ना। केस नहीं, वो फैसला मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है हमारे पास वैसी बहुत और चीजें हैं ये करने के लिए कि अभी तो इसकी प्रोसेस ड्यू प्रोसेस के ऊपर अभी तो बहुत सारी बहस होनी है, ये सच्ची है झूठी है। जज साहब सूट यू पॉलिटिकली कि मियां साहब बाहर आ जाए, मरियम बीबी अंदर चली जाए। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई चीज जो है ना, पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ अगर उनके ऊपर केसेस ना हो तो उनको सियासत का हक होना चाहिए। सियासत को आप अपने मुखालफिन को सिर्फ इस बुनियाद पे हम जेल में रखें, हम इस बुनियाद पे हम जेल में रखें कि उनको मुखालफ को आप जेल में रखें तो फिर हम सियासत अच्छी कर सकते हैं, ये कोई थ्योरी नहीं होती, ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं होती, ना ये अदल का तकाजा होता है।
یہ تو کوئی سیاست نہ ہوئی، ہم تو ایسی سیاست نہیں چاہتے. تو پھر قائمہ کمیٹیوں کو کیوں غیر فعال کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں پروڈکشن آرڈر عارض زرداری صاحب کے ان سب کے کیوں قائمہ کمیٹیوں کا ایک اور ایشو ہے، جوڈیشل ٹرائل کا ایک ایشو ہے. سر آپ لارجر پکچر دیکھیں نا، پروڈکشن آرڈر سن تو لے سوال، پروڈکشن آرڈرز پہ بھی بندش ہے. اب آپ دیکھیں ہر محاذ کے اوپر ایک پکچر دیکھیں جو خاکہ بن رہا ہے. نہ پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائیں گے، نہ کھانا گھر کا بھیجا جائے گا. اور اب آج تو تازہ ترین کہ ان کے اپنے ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت تو دے دی ہے نواز شریف کو، مگر ساتھ وکیل نے یہ بھی کہا یہ باہر آ کے ایک میڈیا ہائپ کریٹ کرتا ہے، باہر آ کے بات نہیں کی جائے، یہ بات نہیں کرے گا. اب اتنے بیمار ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 25 سال کے ڈاکٹر ہیں ان کے. جو میاں صاحب کی بیماری ہے نا، اس کے اوپر تو نہ حکومت سیاست کو کرنی چاہیے، نہ ان کی فیملی کو سیاست کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کا پراپر علاج بھی ہونا چاہیے، ان کی وہ ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں. جو ایک قیدی کے حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نہ کوئی بحث ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ خود کتنا دیتے رہے لوگوں کو حقوق، لیکن ان کو ملنے ضرور چاہیے. ان کو مل بھی رہے ہیں، گھر سے کھانا بھی مل رہا ہے. کسی قیدی کو ایئر کنڈیشن نہیں کمرہ ملتا. کل 5 گھنٹے بندہ باہر کھڑا رہا ہے. نواز شریف کو تو 2 اے سی دیے ہیں، جو میری اطلاعات ہیں، مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 2 اے سی اندر نواز شریف صاحب کے پاس. بٹ آلسو 3rd ٹائم پرائم منسٹر، سو ہی مسٹ بی گریٹ کلاسز ہیں نا، اے بی سی. دیکھیں یہاں وہاں پرائم منسٹر یا کل تک کھانا گھر کا نہیں دیا جا رہا تھا، یا کوئی اور چیز میٹر نہیں کرتی. وہاں میٹر کرتے ہیں کہ آپ جب کنوکٹ ہو جاتے ہیں، جب جیل مینول پھر اپلائی ہوتے ہیں. وہاں یہ نہ کوئی ذات برادری ہوتی ہے نہ دولت. جیل مینول کے اندر بھی تو کلاسز ہیں نا سر. یو آر انٹائٹلڈ ٹو پریویلیجز. میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، ایک کلاس میں بھی ایئر کنڈیشن نہیں ہے. ان کو 2 ایئر کنڈیشن وہی ہیں. تو یہ پھر رعایت دی ہوئی ہے، ان کی صحت کی وجہ سے رعایت دی ہوئی ہے. اور کیا یہ آپ کی خبر کے اوپر ہی کہہ رہے ہیں کہ گھر کا کھانا واپس بحال ہو چکا ہے ان کے لیے، دیا جا رہا ہے. میرے خیال میں کچھ ان کو کھانا ملتا ہو، میرے پاس خبر نہیں ہے. گھر کا کل کھانا ہی نہیں دیا گیا تھا. 5 گھنٹے انہیں جیل کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا. مریم بی بی نے کہا کچھ ملا کے دے دیں گے یہ لوگ. میرے پاس خبر ہے ان کی طبیعت خراب تھی. لیکن میر ہمارے ملک میں اب یہ ایشو رہ گیا کہ میاں صاحب کو گھر کا کھانا ملتا ہے یا باہر کا کھانا ملتا ہے. ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ اور بہتر کریں انہیں جہاں کا بھی کھانا. بیکاز یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سازش ہے کہ حکومت وانٹس ٹو ہرٹ ہم. یہ بات کی جا رہی ہے. اب آپ کیا آپ مانے نہ مانے 3rd ٹائم پرائم منسٹر ہے، کنوکٹ ہو جائے اس سے بڑا ہرٹ کرنا یا نہ کرنا کیا اس میں کیا مانا جائے گا. کنوکشن کی وجہ سے وہ ریلیونٹ ہو گئے آپ کے لیے بقول کیا آپ لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہو گئے کنوکشن کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں جو کنوکٹ ہو اس کو پھر ایز اے کنوکٹ لے رہے کی بات سیاست کی تو ان کو اجازت ہے. ان کی پارٹی سیاست کر رہی ہے، وہ ان کے فیملی سیاست کر رہی ہے. کس نے روکا ان کو سیاست کرنے سے؟ مجھے بتائیے سر، ایک تو سیاست سے کس نے روکا یہ بھی بتائیے. دوسرا مجھے ایک تو ذرا سی ایک بات پہ تھوڑی کنفیوژن تھی. آپ لوگوں نے آج دستخط کر دیے ہیں، متفقہ طور پہ سب نے قرارداد پاس کرا لی ہے سینٹ کی چیئرمین شپ کو تبدیل کرنے کی. اور آج یہ بھی کہا گیا کہ یہ اپوزیشن جماعتوں کے اتفاق رائے سے اگر چیئرمین سینٹ منتخب ہو گیا تو جمہوریت کی جیت ہوگی. کیسے ہوگی سر؟ دیکھیں مہر، پہلے تو میں ایئر کنڈیشن کی بات کرنا چاہوں گا. فیصل آباد میں میرے حلقے میں الائڈ ہاسپٹل ہے جو تقریباً 1500 بیڈ کا ہسپتال ہے اور 2000 مریض ہوتے ہیں ہر وقت اس میں، اور وہ پورا سینٹری ایئر کنڈیشنڈ ہے. وہ اس لیے سینٹری ایئر کنڈیشنڈ ہے کہ اتنی گرمی کے اندر جو دوائی ہے وہ بھی علاج ہے اور کمفرٹ بھی علاج ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک 70 سال کے کارڈیک پیشنٹ کے لیے اے سی لگژری ہے اور وہ ٹی وی ٹاک شوز کا موضوع ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر کم عقلی ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دوائی سے زیادہ کمفرٹ اور یہ کمفرٹ کا حصہ ہے. اور پرانے وقتوں کے اندر نہیں سر، ان کا مدعا رانا صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ایڈمیشن پہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے ایڈمیشن پہ. آپ یہ بحث تب کریں. اعتراض نہیں ہے. عمران خان نے کہا ختم کرواؤ یہ بات. نہیں کوئی نہیں کہا عمران خان نے. بہت لوگ کس نے آپ کو کہا کہ غریب ہر چھوٹے چور اور بڑے چور کے ساتھ میں عمران خان کا سپوکس پرسن بیٹھا ہوں. ایئر تو اے سی ان کا نہیں ہٹایا بالکل نہیں ہٹایا گیا. اس نے تقریباً ہٹایا جائے گا بھی نہیں ہٹایا جائے گا بھی نہیں. اس نے تقریروں میں کہا ہے. صحیح بات کہہ رہے ہیں انہوں نے. یار اگر پرائم منسٹر نے ہٹانا ہو تو 1 منٹ میں ہٹ جاتا ہے. کیا بات آپ کرتے ہیں؟ انہیں ہدایت دی ہے کہ رولز چینج کریں. اگر رولز میری بات سنیں، پرائم منسٹر نے ہٹانا ہو اے سی کو ایشو ہے؟ نہیں ایشو تو نہیں ہے آپ کے. ابھی نہیں، ابھی ویسے بھی خود دیا ہوا ہے آن اے گڈ ول جسچر. تو یہ دینا چاہیے. وہ بیمار ہے اس لیے دیا، ان کی صحت کے پیش نظر دیا. وزیر اعظم کے ترجمان ہیں، ان کے معاون خصوصی ہیں. کہ آپ نہیں جانتے کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ جو غریب اندر کارڈیاک پیشنٹ دل کا مریض بیٹھا ہے اس کو بھی پھر اے سی دو. وہ یہ تھنکنگ ہے آپ کے وزیر اعظم کی. دیکھیں چند صاحب، میں ایک پہلے آپ 5 منٹ پہلے جو بحث کر رہے تھے، آپ نواز شریف کا کیس لڑ رہے تھے. آپ ایک عام آدمی کا کیس لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کسی کا نہیں کیس لڑ رہی ہوں. آپ کی تھنکنگ ہے وزیر اعظم کی. میری بات سنیں نا، آپ کی یاد دلا رہی ہے. آپ کی آئیڈیالوجی سے میں بالکل متفق ہوں کہ عام آدمی اور امیر آدمی کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. کیا ایسا سلوک ہو
تو پھر آپ ہی کہیں گے جی کیا ہو گیا کھانا گھر سے مٹن قورمہ کیوں نہیں آنے دیتے؟ کیا عام قیدی کو بریانی گھر سے آتی ہے؟ کیا عام آدمی کی نیاری گھر سے آتی ہے؟ زردہ پلاؤ گھر سے آتا ہے؟ اس طرح کے اس کو آنے دیا جاتا ہے؟ کیا عام آدمی کو اس طرح جلوس میں جیل میں چھوڑا جاتا ہے؟ اس ملک میں ابھی پریویلیج کلاس ہے، ابھی اشرافیہ ہے، یہ کوئی آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہے، آئیڈیل کو یا رول آف لا بھی نہیں ہے، نہ آئیڈیل کوئی جوڈیشل سسٹم ہے۔ ہم تو ابھی کوشش کر رہے ہیں نا، کوالٹی آف ڈیموکریسی کی طرف جا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھا سسٹم آئے، عام آدمی کی بھی حالت بہتر ہو، سسٹم چینج کریں۔ اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ عام آدمی کو چھوڑیں، ابھی پریویلیج کلاس ڈسکس ہو رہی ہے ہر ٹاک شو میں، انہی کے کیسز ڈسکس ہو رہے ہیں، ہر ٹاک شو میں وہی موضوع بحث ہے، کسی کی غربت، غریب کے کاشتکار کا بھوکا مرنا اس ملک میں، وہ تو ڈسکس کوئی نہیں ہو رہا۔ وہ کرنے بجٹ کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دن پہلے آپ زرداری صاحب کو ریسٹ کروا دیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے پروڈکشن آرڈر تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اریسٹ کو چھوڑ کے آپ بجٹ ہی ڈسکس کر لیتے؟ بجٹ ڈسکس کر کے پک گئے ہیں، مگر آپ نے نہیں بدلا کچھ۔ نہیں، کیوں نہیں بدلا؟ پریولیجز ہیں راجہ صاحب یہ جیل کے اندر بھی یہ سارے؟ اگر آپ اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو لا چلتے ہیں، جیل مینول کے تحت چلتے ہیں، تو تب یہ فیسیلیٹیز کس، اور ہمارا ڈیلی کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں وہاں پہ موجود بھی ہیں، وہاں پہ یہ اب بھی کچھ پریویلیج لوگوں کو یہ فیسیلیٹیز دی جاتی ہیں، ہمیں اب بھی جیل سے موبائل فون سے کالز بھی آتی ہیں، لیکن میجورٹی جو وہاں پہ قیدی ہیں ان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے ملاقات کے لیے، کھانا تو دور کی بات ہے، ملاقات کے لیے آپ کو 2 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے، 5 سے 4 منٹ۔ یعنی آج بھی پیسے والے طاقت والے کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیے گا کہ یہ ڈیو سیڈ، اگر یہ کیس مریم بی بی کو اب 19 کو طلب کر لیا گیا ہے اور اب اس کو اگریسیولی اگر پرسو کیا جاتا ہے، یہ ممکنات میں سے ہے کہ شی گوز انسائیڈ اینڈ نواز شریف کمز آؤٹ؟ دیکھیے ممکنات میں تو کچھ بھی ممکن ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں، لیکن پیورلی اس کو اگر میں ایک قانونی پیرائی میں دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت یہ مقدمہ نہیں چلنا چاہیے جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا اپیل میں یہ بات ڈائریکٹلی ان ایشو ہے کہ کیا وہ ڈاکیومنٹ ٹرسٹ ڈیڈ جو تھی وہ ایک جعلی دستاویز تھی، فوج دستاویز تھی یا نہیں تھی۔ لہٰذا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، میری نظر میں مناسب یہ ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحب ہیں، سیکشن 30 کے تحت وہ اپنے ثوابدیدی اختیارات کا استعمال نہ کریں۔ اوکے، بہت بہت شکریہ۔ مجھے چند صاحب ایک بات بتائیے گا، جدھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ باتیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے یا ملک میں اور بڑے ایشوز ہیں، راجہ صاحب کہہ رہے تھے آپ بھی غالباً آپ بھی اس کے اوپر آفینس لے رہے ہیں، نہیں کہہ رہے، مگر سر یہ مجھے پتا ہے آپ لوگ یہ نواز شریف اور زرداری ہینگ اوور سے کب نکلیں گے؟ آج بھی کابینہ کے بعد ایک طویل شفیع صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان کے دورے گنوائے، ان کے خرچے گنوائے، نواز شریف کے لنڈن کے 20 دورے ذاتی تھے جن پر سرکاری خرچ ہوا، نواز شریف نے لنڈن کے دوروں پر 22 کروڑ صرف لنڈن پہ 22 کروڑ خرچ دیے، زرداری صاحب بطور صدر غیر ملکی دوروں پر 1 ارب جو ہے 40 کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں، 55 کروڑ روپے ان کے ہوٹل کے قیام پہ بس اسٹے کے اوپر لگا۔ اسی طرح نواز شریف 4 سال میں 84 کروڑ روپے بیرون ملک دوروں پر خرچ کیے ہیں۔ کبھی کسی ایسے سیاستدان کا ذکر آپ نے سنا ہے جس نے نہ اپنی گورنمنٹ کا پیسہ اپنی ذات کے اوپر خرچ نہ کیا ہو ایکسٹراڈنری؟ کبھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اس کی بھی؟ اور بھی حکمران گزرے ہیں، کبھی بھٹو صاحب کے بارے میں کبھی کسی مخالف نے کہا ہے؟ کبھی دیکھیں یہ وقت گزر جاتا ہے نا، اب آپ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہینگ اوور والی بات نہیں ہے، بات ووٹ بینک اپیزمنٹ ہے۔ 31,000 ارب جب ملک کے اوپر قرضہ ہو تو کیا وہ یہ بتانا تو چاہیے قرضہ کیسے آیا، حکمرانوں کی زندگی کیسے ہے، اشرافیہ کی زندگی کیسے ہے۔ پرائیویٹ سرکاری دوروں میں تو بالکل میں تو شاید اس رائے پہ بھی کہوں شوکت عزیز کے بھی لانے چاہیے سامنے، میں تو یہ کہوں گا، اور میں نے شاید خان صاحب سے بات بھی کی ہو، میں نے کہا شوکت عزیز کے دوروں کے بھی لانے چاہیے، مشرف کے بھی لانے نہیں، مشرف کے تو نہ کھاتے کھلتے ہیں نہ کوئی دورے آئیں گے، اس کو واپس لانا بھی۔ اب آپ کو پھر ایک ٹاپک مل گیا نا آپ کے وہ اچھا میری بات تو مکمل ہونا، اور لوگ بھی ہیں، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ سب کیا آگئی بس آگئی آپ رانا صاحب، اب میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے ایشوز ہیں، عوام کو بتانا چاہیے کہ ایک عام آدمی کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے اور ایک اشرافیہ کلاس کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ رانا صاحب اگر یہ ایشو نہیں ہے عوام کے تو پھر کیوں رائیونڈ سے ابھی بھی سرکاری گاڑی نکلتی ہے مرسیڈیز؟ کیوں 2.5 سال والد کے گھر چلے جانے کے باوجود بھی بچے اور خاندان اس ملک کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر خریدی گئی مرسیڈیز استعمال کر رہے ہیں؟
دیکھیں پہلے میں مرسیڈیز کی بات کر لیتا ہوں. وہ پرائم منسٹر کو, سابقہ پرائم منسٹر کے لیے انٹائٹلمنٹ ہے. وہ کھڑی تھی, کسی نے مریم نواز کو اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھا, کسی نے ان کے فیملی کے بچوں, وہ کھڑی تھی گاڑی, انٹائٹلمنٹ ہے پرائم منسٹر کی. اگر انہوں نے واپس منگوائی کھڑی تھی سر, اٹس ناٹ اے اوپس, سوری, اٹس ناٹ, جی کھڑی تھی. انٹائٹلمنٹ سے کیا مراد ہے؟ جب وہ گھر بھی چلے جائیں ان کے بعد بھی ان کی ہوتی ہے یہ چند صاحب ایک دفعہ گھر ایک گاڑی ہوتی ہے, لیکن وہ گاڑی جو ملتی ہے وہ گاڑی نہیں ہے. یہ تو گاڑی, اور یہ تو جو فارن ڈیلیگیٹس آتے ہیں, کوئی سربراہ مملکت آتے ہیں, یہ ان کے استعمال والی گاڑی ہیں. جو بھی ایک گاڑی پرائم منسٹر کو ملتی ہے, ایکس پرائم منسٹر کے لیے تو ایک لینڈ کروزر جیپ ہے, لینڈ کروزر جیپ ہے, ایک ہر ایکس پرائم منسٹر کو دی جاتی ہے. لیکن جب پرائم منسٹر جیل میں ہو تو وہ کیبنٹ ڈویژن کی پارکنگ میں آنی چاہیے گاڑی. رولز یہ کہتے ہیں. جی رانا صاحب دیکھیں میری بات مکمل نہیں ہو رہی, نہ مجھے پھر اس طرح سے بات مکمل کرنے کی بات. ایک تو گاڑی کی بات ہو گئی, یہ انہوں نے منگوا لی, اس کے اندر نہ مریم بیٹھی نہ کوئی اور بیٹھا. یہ پروپیگنڈا ان کا جو ہے, یہ اس قسم کی گھٹیا چیزیں کرتے ہیں. اصلی علاقوں سے تو انہوں نے توجہ اٹھائی ہوئی ہے, اور مطلب آدمی پھر بات کی کنٹینیوٹی ختم ہو جاتی ہے. جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا, جو آپ نے پہلے بات کی, میں اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا, مجھے نہیں یاد کیا بات تھی. میں پروگرام گھٹیا کا لفظ یاد ہے باقی بھول گئے. ہر بات میں مداخلت کرتے ہیں آپ. گھٹیا کا لفظ یاد ہے باقی بھول گئے. دوروں کی بات ہو رہی تھی, میں دور بیٹھا ہوں, اس کا مطلب ہے پروگرام اس طرح سے چلے گا. رانا صاحب آپ بڑے معزز آدمی ہیں, میں کہہ رہا ہوں گھٹیا کا لفظ آپ کو یاد ہے, باقی آپ دوروں کے حساب دینا بھول گئے. دوروں کی بات ہو رہی تھی, آؤٹ آف 24 22 دورے پرائیویٹ تھے. مجھے بتائیں چند صاحب, اس لیے ڈسکس نہیں ہوتا کہ آڈیٹر جنرل ان چیزوں کو آڈٹ کرتا ہے, اور اگر اس کے اوپر آڈٹ پیرا بنا ہوا ہے کہ نواز شریف نے زیادہ دورے کیے ہیں تو وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ڈسکس ہوگا. اگر وہ خلاف قانون تھے تو پھر آڈٹ پیرے بننے چاہیے تھے, پھر آپ پوچھیں ان سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج مجھے بتائیں, آپ کے قریشی صاحب جو ہیں وہ کتنے دن پاکستان میں رہے ہیں؟ وہ فارن منسٹر ہیں, روز باہر ہوتے ہیں, آج بھی باہر چلے گئے ہیں. نواز شریف 4 سال تک فارن منسٹر آف پاکستان بھی تھا. اگر ان کو آپ کو اعتراض ہے دوروں کے اوپر تو آڈیٹر جنرل سے پوچھیں بھی کہاں اس نے اپنی انٹائٹلمنٹ سے زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں. لیکن یہ ڈرامے بازی آپ اس لیے کرتے ہیں. ذاتی ٹریولز کے اوپر خرچ ایک سیکنڈ پرائیویٹ ٹورز نہیں صرف لنڈن کے دورے تھے, فورن آفس نے صرف لنڈن میں آپریٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کے بچے رہتے ہیں, آپ کی پراپرٹی ہے. اگر آپ نے فورن پالیسی کے لیے جانا ہے تو کتنے نیو یارک کے ہیں, کتنے افریقہ کے ہیں, کتنے کسی اور ملک کے ہیں, اور زرداری صاحب کے دیکھیں سارے دبئی کے 90% دبئی کے. پاس نہیں ہوا تھا, آج ہم نے نیب کا چینج نہیں کیا, ہم جیلیں بھگت رہے ہیں. آپ یہ لا آج پاس کر دیں, نہیں جائیں گے. اگر قانون اجازت دیتا ہے یہ لا نہیں کہ پرائم منسٹر نہیں جائیں گے, بالکل اجازت دیتا ہے, مگر یہ لا ضرور ہو سکے ذاتی جو ٹرپس ہیں ان کو آفیشل خرچ کے اوپر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے استعمال نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں سر, ہم بھی جانتے ہیں ایک ٹرپ کو آفیشل بنانا مشکل کام نہیں ہے, خاصا آسان کام ہے. میرا آخری سوال ہے, وہ بھی سال ظفر کے ساتھ. I'm done now sir. آخری سوال یہ, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت آڈٹ کرا چکی ہے ارشد ملک کی ٹیپ کا, اسی لیے جو ہے یو ٹرن لے لیا اور کہا ہے حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہے, نہیں کرایا آپ لوگوں نے. حکومت کا یہ ایشو نہیں ہے, یہ ایشو ہے یا جوڈیشری کا یا یہ ایشو ہے میاں صاحب. فردوس بی بی کو سنا تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑی ہے. نہیں, فردوس بی بی کو ڈانٹ ڈپٹ کس سلسلے میں؟ بھی آپ کیوں آگے بڑھ چڑھ کے دفاع کر رہی ہے جوڈیشری کا ایشو ہے؟ ہماری آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے. کوئی اگر اب یہ جو رانا صاحب نے گھٹیا کا لفظ بولا ہے, اگر وہ کیبنٹ میں اس طرح کا لفظ اپوزیشن میں بولے گا یا ہماری گروپس کی میٹنگ میں بھی, تو میں کہتا ہوں کہ نہ بولا جائے. تو ایسے یہ تو ہوتی رہتی ہے. مگر آپ لوگوں نے اس کی کوئی آڈٹ نہیں کرائی. حکومت کا ایشو, حکومت کیوں آڈٹ کروایا؟ حکومت کو کسی نے کہا, اسے ایک پورا شو کریں گے کہ کیوں کرائے اور کیوں آپ کی ذمہ داری ہے جوڈیشری کہ ملائن نہ ہوں ادارے. یہ دیکھیں جوڈیشری کا ایک اپنا فریم ورک ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا. یہ اجازت مانگتی ہوں, اب ٹائم ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.